अस्सलाम वालेकुम, मुझे आवाज नहीं आ अच्छा, अभी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ताकि अभी हम दौरान लेक्चर थोड़ा सा इशू ना हो। अभी हमारी तरतीब ये है कि हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम 40 मिनट हम इसको करेंगे, जो यहाँ के वक्त के मुताबिक 7:40 तक। इसी दौरान इंशाल्लाह हमें खालिद साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। एंड पे उनकी भी कोई गुफ्तगू हो जाएगी और हम इसको इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं। अ, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे मैसेज अगर थोड़ा सा यहाँ कर दें, चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलें चलें चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, दोबारा से हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट क्लास में सूरतुल असर की हम उसको स्टडी कर रहे थे। आज हम उसी को लेके बढ़ेंगे। मैं ये क्विकली, हमने क्योंकि आधा हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो चुका था और मैं जल्दी से इसको, हमने सूरतुल असर, उसका तर्जुमा और उसके जो इंट्रोडक्टरी हमारे जो नुकात थे, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। ये सिर्फ मैं तेज़ी से इसलिए गुजार रहा हूँ कि ये हमारे पिछले क्लास के लेक्चर में हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। और जो हमारे पार्टिसिपेंट पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन तक इंशाल्लाह ये स्लाइड्स और ये जो पिछले क्लास की हमारी जो रिकॉर्डिंग है, वो आ चुकी होगी। मैं सिर्फ उसमें ब्रीफ कर देता हूँ। हमने सूरतुल असर का जो एक इम्पोर्टेंस है वो हमने समझी थी कि सूरतुल असर कितनी अहम है, ख़ास तौर पे इंसानी हिदायत के लिए। और इसमें इमाम शाफी के दो अक़वाल हमने पढ़े थे कि अगर सूरह मुबारक, इसी सूरह मुबारक के ऊपर लोग गौर व फिक्र कर लें, सोचो विचार कर लें, तो ये उसकी उनकी हिदायत के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसके अलावा एक ये कौल भी उनका हमें मिलता है कि अगर इसके अलावा कुछ नाजिल ना होता तो फिर भी लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी था। अच्छा, फिर ये भी हमें हमारे सामने आई थी कि ये क्यों ज़रूरी है कि इसमें निजात है शराइत की। शराइत निजात हैं कि इंसान की निजात के लिए कौन कौन से आमाल या कौन कौन से फ़राइज़ जो हैं वो ज़रूरी है। तो ये जो मुख्तसर तरीन सूरत है, अहम तरीन सूरत है, कुरान मजीद की मक्की सूरत है, कुरान मजीद की इब्तदाई सूरतों में से ये इसका शुमार होता है। इस सूरह मुबारका का जो पहली आयत है वो एक कसम पे मुश्तमिल है, और कसम भी हमने ये समझी थी कि ये ताकीदन है, और इसमें उसकी अहमियत वाज़े करने के लिए जो बात आ रही है, इसकी मरकज़ी आयत, दरमियान वाली आयत जो पिछले हमने क्लास में मुकम्मल कर ली थी, जो अभी आपके सामने यहाँ डिस्प्ले भी है, जिसमें फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इस स्लाइड मेरे सामने से वो, अच्छा। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल इशू दरपेश है, मैं उसी को देख रहा हूँ। तो इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे के अंदर है। अच्छा, इस आयत के अंदर जो ताकीदन और जो एम्फेसाइज करके, जो इम्पोर्टेंस देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने ये पैगाम रखा है कि इंसानियत खसारे से दो चार है, और ये खसारा किन किन जगहों पे हमें नजर आता है, ये हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल के साथ जो है हमने ये पढ़ लिया था कि इंसान की जबिल्ली तकाजे क्या हैं, और उसके लिए इंसान को कितनी एफर्ट करनी पड़ी, कितनी कोशिश करनी पड़ी। हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी जीने के लिए, उसको खुराक, खाना पीना, फिर उसके साथ एहसास और जज्बात हैं इंसान के अंदर, वो बहुत सी फीलिंग्स हैं जो इंसान वो देख रहा होता है,
محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو آپس میں رشتہ داریاں ہیں، پھر آپس میں تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارے جو ہم نے دنیا میں مسائل، اور دنیا کے اندر ہم یہ چیزیں جھیلتے جھیلتے ہم آخرت میں جب آ، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں ہم نے کوشش کر لی، ایفرٹ کر لی، کسی نے زیادہ کھا لیا، کسی نے کم کھا لیا، اور پھر وہ چلا گیا اور وہ ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان سے حساب لیا جائے گا، وہ اٹھایا جائے گا، اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک وقت، ایک ایک پل، اور وہ دیکھا جا رہا ہے، وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہے کہ یہ خسارہ ہے، یہ ٹوٹا ہے، یہ یہ الارمنگ سچویشن ہے. اور یہ جو قیمتی وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، ہر انسان کو اس کی بقدر جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو جو اختیار دیا ہے، اس کو جو مال دیا ہے، اس کو مطلب جو جو چیزیں انسان کی دسترس میں ہیں، اس کے بارے میں وہ قیامت والے دن جواب دہ ہوگا. اس دن پوچھا جائے گا. اور پوچھنے والی ذات کون سی ہے؟ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، جو وسوسے، جو ایسی چیزیں ہیں جو ہم شاید بہت اپنے قریبی اپنوں کو نہیں بتا سکتے، اپنوں سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ چیز بھی اس دن جو ہے وہ پوچھی جائے گی. اسی حوالے سے ترمذی شریف کی یہ جو حدیث ہے جس میں فرمایا کہ روز قیامت ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک ان سے ان 5 باتوں کا پوچھ نہ لیا جائے. زندگی کہاں بتائی، کہاں لگائی، اور جوانی کے بارے میں، زندگی کا جو سب سے، جو انسان کا جو رائل پیریڈ ہے، جو زندگی کے بارے میں سب سے انسان کا قیمتی جو لمحہ ہے، جب انسان کی صلاحیتیں جوبن پہ ہوتی ہیں، امنگیں جوان ہوتی ہیں، کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے، وہ جوانی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں کب دی. اچھا، ہمیں موسٹلی ہمارے نزدیک ہے کہ یہ مال ہے، یہ میرا مال ہے، میں نے محنت کر کے کمایا ہے. بھائی، یہ جو جان جیسے اللہ کی امانت ہے، جیسے اولاد اللہ کی امانت ہے، اسی طرح یہ جو مال ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی ہے. مالک اس کائنات کا، جہاں کی ہر ہر چیز کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جو اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے نا، بے شک تم نے کمایا ہے، ایفرٹ کر کے کمایا ہے، خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہے. یہ مال کما لینے کے بعد تمہارا نہیں ہو گیا، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اب آتے ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت، اور آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے، جس میں فرمایا کہ دیکھو، اس میں آپ نے مایوس نہیں ہو جانا. اس میں آپ نے اپنے آپ کو بھی ایسا نہیں کر لینا کہ بس اب یہ زندگی کے اندر ہے اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جو. نہیں، اس ساری چیزوں کے اندر وہ جو بہت عظیم خسارہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم دنیا کے اندر ایک ایفرٹ والی لائف گزارتے ہوئے یہاں پہنچو گے، اس سے نکلنے کا ایک راہ ہے، ایک وے آف سیلیویشن ہے، ایک امید کی کرن ہے. اور وہ امید کی کرن کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ لوگ صرف بچ پائیں گے اس خسارے سے، وہ نجات حاصل کر پائیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اور جنہوں نے باہم مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور جنہوں نے باہم مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اب آتے ہیں ان 4 جو شرائط آئی ہیں نجات کی، ہم ان کو ایک ایک کو پڑھ لیتے ہیں اور ایک ایک کو کوئکلی سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا آپس میں باہم ربط و تعلق کیا ہے. دیکھیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. یہ وہ 4 کام جو کریں گے وہ تو بچ جائیں گے اس خسارے سے. اور وہ خسارہ یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 سال کا خسارہ ہے یا ایک صدی کا خسارہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ وہاں جو کامیاب ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، خالدین ابدا. وہ اور جس کو وہ انعامات ملے، جس کو وہ جنت مل گئی، جس کو اللہ کی رضا مل گئی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی. اور جس کو اس دن جو ہے وہ انجام سے دوچار کر دیا گیا، جس کو اس دن جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، اور جو اس دن جو ہے وہ عذاب اخروی کا مستحق قرار پایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. ایمان ہماری دین کا ایک بنیادی جز ہے، بالکل ہر چیز کا آغاز، جو اس کی جو بیج کی مانند جو چیز ہے
وہ ایمان ہے۔ اس کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ الف میم نون جو ہے، الف میم نون کے جو جو یہ حروف ہیں، ان سے یہ بنا ہے۔ لغوی مفہوم یہ ہے امن دینا۔ لغوی ہم کہتے ہیں جو لغت کے اندر جو اس کا لٹریری میننگ ہے، اس کو ہم لغوی کہیں گے۔ اور اس کو جو ہے پھر ہم جہاں اصطلاح کے اندر، ہماری دینی اصطلاح کے اندر جب یہ استعمال ہوتا ہے تو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا۔ اور تصدیق کیا ہے؟ کہ انبیاء کی لائی ہوئی باتوں کی، وہ خواہ اجمالاً ہو خواہ تفصیلاً ہو، اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور اس کا تعلق اس کی لغت کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ کہ جب نبی، کوئی بھی نبی آ کے خبر دیتا ہے، اور وہ خبر جب ہم مان لیتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو یہاں سے ایک انسان امن میں آ جاتا ہے۔ اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ اور پھر اس کا تعلق پھر امن کے ساتھ بھی کس طریقے سے جڑتا ہے کہ اصل جو جو وہ خبر یا وہ جو کوڈ آف لائف، جو وہ تعلیمات انبیاء لے کے آئے ہیں، وہاں وہ امن اس طرح ہے کہ وہ انسان داخلی امن بھی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو وسوسے ہیں، کشمکش ہیں، یہ بہت سے کوسچنز ہیں جو ایمان ہمیں جو ہے وہ فلفل کر دیتا ہے۔ انسان دیکھیں، انسان اگر کسی بھی خدا کو نہیں مانتا تو بہت سے کوسچنز ہیں جو انسان کے ذہن میں ارائز ہوتے ہیں۔ اور آج یہ دنیا جو ہے، جو ڈسکوریز ہیں، جو بڑی بڑی ریسرچز ہیں، یہ جو انسان کر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ محرک یہ کوسچنز ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن، انسان کون ہے؟ ہو آئی ایم، میں کہاں سے آیا ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری یہ جو زندگی ہے، اس سے پہلے بھی کہیں میری زندگی تھی؟ اور اس کے بعد جب میں مر جاؤں گا، جب یہ ڈیتھ ہو جائے گی، آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا، کسی نے آ کے خبر نہیں دی کہ ڈیتھ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وہ خواہ جلانے کے بعد، وہ خواہ کوئی کسی مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، یا جیسے جیسے جو بھی پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب، یہ اب میں نے بالکل بیسک 3 کوسچن بتائے۔ یہ تو انسان سے متعلق ہے۔ پھر کائنات سے متعلق، یہ کائنات کیا ہے، اس کی شروعات کب سے ہوئی، کیا اس کی کوئی اختتام ہے، یا یہ ایسی ہی چلتی رہے گی، یہ لا آف نیچرز کیا ہیں، یہ قانون قدرت کیا ہے، یہاں معاملات کیسے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہو از دی کریٹر، وہ میرا کریٹر بھی ہو یا اس کائنات کا کریٹر بھی ہو۔ اس کائنات کا کریٹر کون ہے؟ یہ کائنات کس نے بنائی؟ یہ خود بخود بن گئی یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور کوئی بنانے کے بعد کیا اس کو چلا بھی رہا ہے، یا یہ ہے کہ آٹومیٹکلی یہ خود بخود کسی نے ایک خود کار نظام کے تحت جو چلی آ رہی ہے؟ اب یہ چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں، جب انسان جب غور و فکر کرتا ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جب انسان مظاہر قدرت کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو یہ کوسچنز پیدا ہونا نیچرل ہے۔ اب جب امن کے ساتھ کیا تعلق ہو گیا؟ اب یہ جو انسان کے اندر ایک کشمکش پیدا کر دیں گے، جو انسان کے اندر جو ہے وہ ایک تجسس پیدا کر دیں گے، جو انسان کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کر دیں گے، تو جب انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات، کیونکہ نبی کی تعلیمات ہیں، ویسے تو ہمارے سامنے یہ دنیاوی نالج ہے، سائنس کا نالج ہے، یا فلسفی کا نالج ہے، یا یہ میٹر کا نالج ہے، لیکن یہ نالج ہمیں وہ کمپلیٹ جو اس کی جو فہم ہے وہ نہیں عطا کرتا کہ میں کون ہوں، کیونکہ سائنس کی ایک لمٹ ہے۔ سائنس جو ہے وہ اپنے میٹیریل باؤنڈری سے بیونڈ نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو کوسچنز ہیں، ان کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ میٹا فزکس کے ساتھ ہے۔ تو انبیاء کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو ایک مکمل پکچر جو ہے، خاص طور پہ اس معاملے کے اندر، وہ انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کی انتہا کیا ہے، انسان کون ہے، انسان کن کن وجود سے بنا ہے، انسان کا اس رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کریٹر کون ہے، وہ ایک ہے یا ملٹیپل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات ہمیں بالکل بتا دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ یہاں دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے، ہمارے رشتے کیا ہیں، حلال رشتے کیا ہیں، حرام رشتے کیا ہیں، ہم نے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب انسان ان کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو یہاں سے وہ ایک امن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا امن سے تعلق۔ اور ہم اپنی جو اگر ہم اپنی لینگویج میں دیکھیں تو ایمان جو ہے، دو اس کے ایمان کے درجے ہیں۔ سب سے پہلا ایک قانونی ایمان ہے، ایمان انبیاء کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا، وہ جو تعلیمات لے کے ہیں اس کی تصدیق کرنا۔ تو ایک قولی ایمان ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں وربلی، ہم زبانی طور پہ کرتے ہیں،
تو ہم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب قانونی طور پہ جو بھی میرا نام ہے اور جو میرا شناخت ہے وہ ایک شہریت ہے اسلام کی آپ کو مل جائے گی. اچھا، شہریت کی تناسب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سارے جو حقوق ہیں مسلمانوں والے آپ کو وراثت کے اندر جو ہے وہ جگہ مل جائے گی. اگر کسی اسلامی ریاست کے شہری ہیں تو آپ کو وہ جو حقوق ہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا سٹیزن شپ ہے، وہ آپ کو مل جائے گی. تو یہ جو سارے مسائل ہیں دنیا کے، اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ قانونی ایمان کے اوپر ہوتا ہے کہ اقرار باللسان. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایمان کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے حقیقی ایمان، تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے. تصدیق بالقلب کیا ہے؟ کہ ایک چیز جس کا میں اقرار کر رہا ہوں، جس کی میں شہادت دے رہا ہوں، جس کی میں گواہی دے رہا ہوں، میں دل سے اس کو یقین بھی رکھتا ہوں اور دل سے اس کو مانتا بھی. صرف مثال میں دے دیتا ہوں کہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. جیسے سورہ حجرات میں بھی آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ ان سے کہا گیا کہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان کے دعوے دار تھے، کہ یہ کہتے ہم ایمان لے آئے، تو کہا گیا کہ نہیں، ایمان نہیں لائے، ابھی تم نے صرف یہ ہے کہ کل تم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو، اور ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، تمہیں ابھی وہ یقین والی کیفیت حاصل نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیکھیں، یہ جو قانونی ایمان ہے اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے. ظاہری بات ہے، جب قانونی ایمان نہیں ہوگا، اقرار نہیں ہوگا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان؟ تو وہ کلمہ ایسا ہے یا کلمہ ایسی چیز ہے جس کے اقرار کے بعد ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ اسلام کے وہ جو سارے اعمال ہیں جن کی یہاں بحث ہو رہی ہے، اس کا تعلق اقرار سے نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جیسے اقبال کہتے ہیں کہ تو دل کا مسلمان ہونا، وہ یقین کا ٹھک جانا وہ ضروری ہے. تو حقیقی ایمان جو اصل میں جو ہمارے اعمال ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، وہ جس کا یہاں پہ بحث ہو رہی ہے، اس کا انحصار اس حقیقی ایمان کے اوپر. یہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا. اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا یہ جو یقین ہے اس کے اوپر ہمارے اعمال کا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، پچھلی کلاس میں بھی پڑھا، کہ ہم نے کامیابی کس کو سمجھتے ہیں. جس چیز کو انسان کامیابی سمجھتا ہے، جس چیز کو اس کے لیے انسان ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، جد و جہد کر رہا ہوتا ہے. اگر اس نے دنیا کو مطمع نظر بنا لیا، دنیا کو ہی اپنا آئیڈیل بنا لیا، دنیا کو اپنی اصل منزل بنا لیا، تو اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوگا. اور اگر اس نے آخرت کو اپنا پیش نظر بنایا، اللہ کی رضا کو اپنا ہدف بنایا کہ یہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہوتی ہے، تو انسان کی ایفرٹ، انسان کی کوشش اس کے لیے ہو جائے گی. تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک قانونی ایمان ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے. قانونی ایمان کی بھی ضرورت ہے، اور قانونی ایمان پہ ہمارے جو قانونی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کا دار و مدار، کیونکہ دل کے اندر جھانک کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا کہ اس کا یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے. اب جو بھی انسان ہے اس کا جو قانونی لیول پہ جو سٹیٹس ہوگا وہ قانونی ایمان کے ذریعے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر جو اصل ایمان ہے، جو ہمارے اعمال کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ہے تصدیق بالقلب والا ایمان. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت آج جو ہے وہ مسلمان تو 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ہم کہیں کہ وجہ کیا ہے؟ لوگ ہمیں تانے کیوں دیتے ہیں کہ یہ مسلمان سچ بولنے والے نہیں، مسلمان جو ہے وہ انصاف کرنے والے نہیں. ہماری اکثریت آج اس حقیقی ایمان سے محروم. ٹھیک ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گا قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں. آگے ہم اس کو جو ہے ڈیٹیل سے ابھی سمجھتے ہیں. حقیقی ایمان کے میں کچھ ذرائع ہیں، یہاں سے میں ان کو تھوڑا سا کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایمان کے حصول کے کیا کیا ذرائع ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ اچھے لوگوں کے ساتھ والے بن جاؤ. اور صادق کون لوگ ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو جب ایمان لے آئے اور جنہوں نے ایمان کو قبول کیا پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے. ایسے لوگوں کی صحبت، کیونکہ ان کی زندگی جدوجہد سے جو ہے عبارت ہوتی ہے، وہ جدوجہد میں لگے ہوتے ہیں. ایسے اچھے لوگوں کی صحبت میں آنا، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنا، اچھے لوگوں سے آپ
کوئی بھی جو آپ معاملات کریں گے تو صحبت صادقین جو ہے یہ اس سے جو ہے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. جیسے آپ برف کے پاس جائیں گے تو آپ وہاں سے ٹھنڈک حاصل کریں گے. آپ کسی تپش پہ یا کسی حرارت والی جگہ جائیں گے تو وہاں سے آپ ایک تپش حاصل کریں گے، حرارت حاصل کریں گے، آگ سے حرارت حاصل کریں گے. اسی طرح ایمان والے جو لوگ ہیں، جن کی زندگی جو ہے اس کام میں لگی ہوتی ہے، کھپی ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ مسجد کے ماحول میں جاتے ہیں، کتنا آپ وہاں سے ایک اچھی وہ فیلنگز جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں. یہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں مشاہیر ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ مسجد نبوی جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، تو وہاں صرف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے بھی جو ایک ایمان اور اس کی لذت، اس کی حلاوت جو انسان کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے. پھر مطالعہ سیرت صحابہ کرام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا. اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو عظیمت لوگ ہیں. عظیمت ہم اپنے جو ہے اسلاف کا تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں آپ کو. وہاں سے ایمان آپ کا جو ہے وہ بڑھتا ہے، ایمان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے آپ کو. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ ہم نے کن کے راہ پہ چلنا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا. تو انعام والے لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا. پھر اسی طرح آیات آفاقی. تو یہ ہمارا انشاءاللہ موضوع ہوگا. اور یہ جو ہم نے ابھی سلیبس سٹارٹ کیا ہے، اس سلیبس کے اینڈ کے آگے جا کے ابھی ایک پورا ہم نے ایک لیکچر ہے ایمان کے ضمن میں. ایک تو پورا چیپٹر ہم سٹڈی کریں گے، پھر اس کے اندر بھی ایک پورا مقام ہے سورہ آل عمران کا، جو اس پر مشتمل ہے کہ وہ ایمان جو ہے وہ کیسے انسان جو ہے وہ حصول کے ذرائع کیا ہیں، اور وہ کیا منزل ہے، کیا پروسیس ہے جس سے انسان جو ہے وہ ایک ایمان کی منزل تک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ پہنچتا ہے. تو وہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. جب انسان یہ ایک مظاہر کو دیکھتا ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی، کیسے بنی، یہ دن کیسے ہو رہا ہے، یہ رات کیسے ہو رہی ہے، تو یہاں سے انسان جو ہے وہ ایمان حاصل کر سکتا ہے. اچھا. ہوں. اسی طریقے سے آیات انفسی، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا، اور اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو آیات انفسی، یہاں سے انسان ایمان حاصل کرتا ہے. اور سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے قرآن. کہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، وہاں سے جو ہے نا، اور سب سے جسے کہتے ہیں نا سب سے بڑا منبع ایمان کا، وہ قرآن حکیم ہے. تو یہ پانچ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، کہ ہمارے سامنے آ گئے کہ یہ ایمان کے حصول کے ذرائع ہیں. اب آگے جو ہے وہ جو دوسرا ہمارے سامنے جو بڑا فرض ہے وہ عامل الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اب اچھے اعمال جو عمل صالح، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. عمل اور فعل میں ایک فرق ہے. یہاں جو عمل کی بات آئی، فعل ہر کام کو کہتے ہیں. کوئی بھی کام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فعل ہے، یہ برا فعل ہے. عمل بھی اچھا عمل ہے، برا عمل ہے، لیکن فعل اور عمل میں ایک فرق ہے. عمل ہر وہ کام جو ارادتاً، جو نیتاً، جو کسی انسان مقصد کے ساتھ کرے. کوئی ایسا ایکشن، ایک ایکشن ہوتا ہے نا جو مطلب غیر شعوری طور پہ انسان وہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سب جانتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں کہ جب ہم ڈرائیونگ ہے نا، شروع شروع میں تو ہم شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو سمجھ کے کہ اسٹیئرنگ پکڑنا ہے، یہ گیئر لگانا ہے، یہ وہ. لیکن جب ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ورک کر رہا ہوتا ہے. ہم بیٹھیں گے، گاڑی لگائیں گے، اپنا ہمارا ذہن کہیں اور ہوگا، تو وہ ایک قسم کا ایک چیز ہے جو ہم ارادتاً نہیں کر رہے، وہ آٹومیٹکلی ہو رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، حرکتیں ہیں یا کام ہے جو، لیکن جو بھی کام ہم نیت سے، شعور سے، ارادے سے وہ کام کریں گے. جیسے ہم نے کوئی پانی پینا ہے، اب میں اس نیت کے ساتھ میں نے پانی پینا ہے، میں گلاس اٹھاؤں گا اور میں پانی پیوں گا، تو یہ میرا کام ہے جس میں میرا ارادہ ہے میں کس مقصد کے لیے اٹھا، مجھے پیاس لگی ہے اور کس مقصد کے لیے میں نے کیا چیز اٹھائی اور اس کو پی. تو یہ میرا ایک عمل قرار پائے گا. اور فعل کیا ہے؟ جو ہر وہ کام جو غیر ارادی طور کے اوپر ہو. تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ عمل صالح ہے، کہ نیک عمل. اچھا، صالح کیا ہے؟
صالح اس کے اندر جو ہوتا ہے نا سلو، اور اس میں نشو نما کی جو معنی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو ایسا وہ عمل جو پھیلے، جو ترقی کرے، جو بڑھے، جس میں بڑھوتری ہو. اور اچھے عمل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے، وہ گرو کرتا ہے، وہ پھیلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے، وہ اکیلے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو نغمہ توحید ہے اس سے پورا جہان جو ہے وہ معمور ہو گیا. اسی طرح کوئی بھی اچھا کام، جو کوئی بھی اچھا آپ اس کی جو ہے ایک ارادہ کرتے ہیں، اس کو کام کو کرتے ہیں، تو اس کے اندر بڑھوتری آتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ آگے پھیلتا ہے. اچھا، عمل صالح کی 3 شرائط ہیں. عمل جو ہے وہ عمل صالح قرار پائے گا جو اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ کیا جائے، اچھا معروف ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ خلاف سنت نہ ہو. تو یہ عمل صالح کی جو ہے وہ ہمارے سامنے 3 شرائط آ گئی. آگے ہم بڑھتے ہیں. وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ کامیاب قرار پائیں گے کہ جنہوں نے باہم مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی. اب تواسی، یہ جو ورڈ جو ہے تواسو، اور یہ تواسو سے بنا ہے. اس کا اگر ہم روٹ پہ جائیں تو یہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وصیت. تو یہ وصیت سے ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں. اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو بالکل بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی ایمفیسائز کر کے جو ہے وہ کی جائے، یہ وصیت قرار پائے گی. ایسی بات جو تاکید سے کہی جائے اور اہتمام کے ساتھ اور مل جل کر. اس میں ایک اور معنی بھی ہے، اس میں ایک اجتماعیت والا معنی بھی ہے. تواسو وہ بات بھی ہوگی جو ایک باہم مل جل کر کی جائے، یہ اکیلے کرنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کا جو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تواصوا بالحق، کہ حق کی بات ایک دوسرے کو مل جل کر تاکیدن کی جائے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ تیسرا فرض جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. وتواصوا بالحق. اچھا، حق کیا ہے؟ اب تواصو تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہر وہ بات جو تاکیدن کی جائے. اور حق کیا ہے؟ حق کے اندر 4 مفہوم جو ہے وہ استعمال ہوں گے. کہ حق ہر وہ چیز ہے جو موجود ہو، ریئل ہو. ایک چیز ہے جو ریئل ہی نہیں ہے. باطل جو ہے نا، باطل اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ریئل نہیں ہوتا، وہ فیک ہوتا ہے. جیسے ہم سڑک پہ نکلتے ہیں نا گرمیوں میں، تو ایک وہ جو ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو دور سے نظر آ رہا ہو پانی ہے، سراب ہے، لیکن وہ حقیقتاً موجود نہیں ہے. لیکن ہمیں کیونکہ نظر آ رہا ہے، ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں. ایک اس کی ایک امیجینیشن ہے جو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، جس کو ہم حقیقت سمجھ لیتے ہیں، تو وہ حقیقت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کی ذات، ذالک بان اللہ والحق، اللہ کی ذات موجود ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی کہی ہوئی باتیں حق ہیں، انبیاء حق ہے. اور اس کے علاوہ جو باطل ہے، طاغوت ہے، وہ حق نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو موجود ہو وہ حق ہے. ہر وہ چیز جو عقلاً لاجیکل ہو وہ حق ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ سے فائدہ ہوتا ہے، سچ کے اندر جو ہے وہ ہماری بقا ہے، سچ کے اندر ہمارا استحکام ہے، یہ عقل بھی کہتی ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ بھلا کرنا، اس میں سوسائٹی کا فائدہ، یہ عقل بھی کہتی ہے. تو ہر وہ چیز جو لاجیکل ہو. اسی طرح بہت سی اور لاجکس ہیں ہم توحید کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے یقین سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کلام ہے اور اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، تو یہ لاجیکل بھی ہے. حق لاجیکل بھی ہوتا ہے، حق ایتھیکل بھی ہوتا ہے، اخلاقاً بھی جو ہے یہی بات وہ حد ہوتی ہے. بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، تو وہ ایتھیکل بھی یہی ہے. کہ آپ جیسے آتا ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ فرماؤ. تو ہمارا جو ایتھکس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی جو اگر ہمارے پہ احسان کرے تو اس کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمانا چاہیے. اور حق وہ چیز ہے جو با مقصد ہو، پرپز فل ہو، جس کا کوئی مقصد ہو. تو یہ چاروں چیزیں ہمیں جو ہے وہ حق کے معیار کے اوپر جو ہے وہ پورا کرتی ہیں کہ ریئل ہو، لاجیکل ہو، ایتھیکل ہو، پرپز فل ہو. تو وتواصوا بالحق، اور باہم ایک دوسرے کو مل جل کر حق کی تاکید کرنا. ویسے تو حق بہت سارے ہیں. رستے سے پتھر کا اٹھا دینا بھی ایک اچھا عمل ہے. کسی کو یہ کہہ دینا بھی کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ بھی ایک حق ہے. کوئی کوڑا پھینکتا ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا چھوٹے سے بچوں کو، بھائی ڈسٹ جو ریپر ہے وہ سڑک پہ نہیں ڈالنا، وہ ریپر جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا، یہ بھی حق ہے.
ایک دوسرے کو نماز کی تعلیم کرنا، ایک دوسرے کو جھوٹ سے روکنا، ایک دوسرے کو وہ جو ہماری اخلاقی برائیاں ہیں ان سے منع فرمانا، یہ بھی حق ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا، ایک دوسرے کو اچھائی کی تعلیم دینا، یہ بھی حق ہے۔ ایک دوسرے کو برائی سے روکنا، یہ بھی حق ہے۔ معاشرتی برائیوں سے منع فرمانا، یہ بھی حق ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے کلائمیکس ہے یہ پورے دین کی دعوت جو ہے، جس میں ہم کہتے ہیں پورے قرآن مجید کی دعوت آ جاتی ہے کہ یہ دین کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اس دین کا جب کوڈ آف لائف کہتے ہیں، کمپلیٹ نظام زندگی اس دین کو کہتے ہیں، تو اس دین کو ہم خود بھی چلنے والے بن جائیں۔ اور اس میں اجتماعیت والا پہلو بھی ہے کہ یہ دین ہماری عبادات سے بھی بحث کرتا ہے، ہمارے عقائد سے بھی بحث کرتا ہے، ہمارے رسومات سے بھی بحث کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ایک نظام لے کے آیا ہے۔ یہ دین کہتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ تو جب اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے علم بلند کرنا، جیسے آتا ہے نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بڑا کیا، اللہ کو بڑا کیا جزیرہ نما عرب میں۔ اس کے لیے جو ایفرٹ ہے، وہ 23 سالہ زندگی، جس کو ہم سیرت کے طور پہ جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اپنے سامنے اس کو رہنما بھی بناتے ہیں، تو اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بڑا کیا، تو یہ دین کا نفاذ، اس کی کبریائی کو تسلیم کرنا نا، اس کی پھر چوٹی ہے، یہ کلائمیکس ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے اور اس کلائمیکس تک، یہ حق کی مل جل کر ایک دوسرے کو تاکید کرنا، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کی خبر کرنا۔ پھر یہ ہے کہ چوتھا جو ہمارے سامنے آ گیا، صبر۔ لغوی مفہوم کیا ہے؟ جھیلنا، برداشت کرنا اور خود کو روکنا، پیشنس کے معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ ناخوشگوار حالات کو برداشت کرنا اور اپنے موقف کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کا نام بھی صبر ہے۔ اچھا، اگر صبر کو ہم دیکھیں تو اس کی اقسام ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں حادثات ہیں، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہمارا کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، ہمیں کوئی ایسا نقصان پیش آ جاتا ہے، اس پہ بھی ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ہمارا کوئی نقصان ہو گیا، اس پہ بھی صبر ہے۔ لیکن ایک صبر ہے کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا۔ اچھا، اس کے اندر منفی بھی ہے، مطلب کوئی منفی مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چوری کرنے جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے، وہ اس کی پریکٹس کر رہا ہے، اس کی ٹریننگ کر رہا ہے، اس کی پلاننگ کر رہا ہے، صبر تو وہ بھی۔ اچھا، اس کے درمیان اسے مشکلات بھی ہیں، اس نے پیدل سفر کیا ہے، وہ بھی تو صبر کر رہا ہے نا۔ لیکن ایک اچھا مقصد ہے، مثبت مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کسی خیر کے کام کے لیے، کسی بھلائی کے لیے، یہ کام جو ہے وہ اس مقصد کی خاطر جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک صبر ہے کہ اعمال صالحہ، ہم نماز پڑھنی ہے نا، تو صبح اٹھنا ایک آسان کام ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا، اس کو جھٹکنا، اور اس کے اٹھ کے پھر ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہنا، اعمال صالح۔ اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس عمل کرنے کے لیے بھی ایک آپ کو ایفرٹ درکار ہے، ایک کوشش درکار ہے، اور اس کوشش کے مخالف سمت آپ کو کوئی چیزیں پل کر رہی ہوتی ہیں، اس سے بچ کر، اپنے آپ کو تھام کر، روک کر آپ کوئی عمل کی طرف جاتے ہیں، یہ اعمال صالحہ ہے۔ تو اطاعت کرنے کے لیے اور نافرمانی سے بچنے کے لیے جو انسان ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو پیشنس دکھا رہا ہوتا ہے، جو استقامت دکھا رہا ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہمیں صبر ہے۔ لیکن سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ تواصی بالحق کے لیے، اب انسان جیسے پہلے آیا، وہ تواصوا بالحق، جب حق کی انسان بات کرے گا تو اس پہ مشکلات آئیں گی، تکلیف آئیں گی، اگر نہیں کریں گے تو کچھ نہیں، کہ وہ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے تھے نا کہ بیٹھے رہو گے تو ٹھوکر نہیں لگے گی، لیکن اٹھ کھڑے ہوگے تو ٹھوکرے کھانا، جو بچہ چلتا ہے وہ گرتا بھی ہے، اسے ٹھوکریں بھی لگتی ہے، وہ سیکھنے کے لیے وہ چیزیں اس ایفرٹ سے کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم تواصوا بالحق کا فریضہ انجام دیں گے، ایک دوسرے کو حق کی، وہ گھر سے بے شک سٹارٹ کر لیں، بے شک اپنے قریبی جو بھی قریبی رشتہ دار اس سے سٹارٹ کر لیں، تو آپ کو تان بھی ملیں گے، تشنیع سے بھی دوچار ہو جائے گا، پھر آپ کو لالچ دی جائے گی، سودے بازی دی جائے گی، روکا جائے گا، آپ کے اوپر مظالم آئیں گے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈٹے رہنے کا نام، اس پہ استقامت دکھانے کا نام جو ہے وہ صبر ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ چار چیزیں جو ہے وہ آ گئیں۔ اب یہ چار چیزیں ہیں، ہم کوئکلی ان کا جو ہے باہمی ربط و تعلق جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو چار چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی بھی، ویسے اگر ہم ایک انداز سے دیکھیں تو چاروں چیزیں ایک ہی لڑی کے اندر پروئی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ایمان اور عمل صالح کا کیا تعلق ہے۔ کسی بھی انسان کا جو عمل ہے، اس کی یقین کا اظہار ہوتا ہے۔
ہمیں یقین ہے نا کہ آگ میں آپ انگلی ڈالیں گے تو آگ جلاتی ہے، تو ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ہم آگ میں انگلی ڈالیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اگر کہ ویسے تو ہم گلاس کا پانی پی لیں گے، لیکن کوئی انسان یہ بتا دے کہ اس گلاس کے اندر زہر ہے، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یار اس بندے نے جو یہ بندہ بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے، ہم گلاس کا پانی پیئیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو ایمان کا تعلق عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اگر آج ہمارے اعمال کمزور ہیں تو کمی کس جگہ پہ ہے؟ ایمان کے اندر۔ ہمارا یقین کمزور ہے، تو کسی بھی انسان کا عمل اس کے قلبی یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی طریقے سے بہت سی احادیث میں ہمیں اس کا تعلق جو ہے وہ واضح ہونے میں ہمیں سمجھ ملے گی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمنو لا یؤمنو، بڑی ایک ایسی نا وعید سنائی کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کون ہے ایسا شخص جس کی ایمان کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب ایک عمل ہے نا، پڑوسی کو اذیت دینا، اس کو تنگ کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ ایک عمل ہے۔ اس عمل کے نہ ہونے کی یا اس عمل کی وقوع ہونے کی وجہ سے اس کے ایمان کی نفی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے ایمان کا تعلق اس عمل سے ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں جمعے کی، کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ ہر اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر ایمانت کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ تو ایمان کی نفی کی گئی کہ ایمان والا نہیں اگر اس کے اندر امانت نہیں، تو یہ بھی ایمان کا تعلق امن سے ہمیں جوڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان جو ہے نا اس کے دل میں نہیں ہوتا، مطلب ایمان کی موجودگی میں، جیسے فرمایا کہ لا یزنی زانی ہنا یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق ہنا یسرق وہو مومن، اور لا کہ یہ جو ہوتا ہے نا، ایمان کی حالت میں کوئی زانی زنا نہیں کر سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی شرابی شراب نہیں پی سکتا۔ تو جب یہ انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا ایمان کی حالت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب یہ انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایمان انسان کے اندر نہیں ہوتی، ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو اور انسان زنا کر سکے، اللہ پر ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ میں نے آخرت میں جواب دہی دینی ہے اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کے ساتھ چوری والا معاملہ فرمائے، وہ شراب پی لے، یا اور بھی کوئی بھی اعمال ہے، تو انسان کا ایمان ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم قولی طور پہ جیسے پہلے بھی آئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اسلام کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بڑے اونچے کہ ہم تو بخشے بخشائے مسلمان ہیں، اور عمل ہمارے کوئی بھی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل پھر انسان جو ہے وہ عمل کی بنیاد پر ایمان کا جو ہے وہ نفی کر دی گئی۔ تو یہ تو ہمارا ایمان اور عمل صالح کا تعلق آ گیا۔ اسی طریقے سے عمل کا اور تواصی بالحق کا کیا تعلق ہے، کہ جو ایک انسان با عمل انسان ہے وہ اپنی سیرت و کردار سے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جو عمل ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کے گھر کے اندر نہیں بڑھ رہا، دوسروں تک نہیں پہنچ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ عمل مکمل عمل نہیں ہے، وہ صالح عمل نہیں ہے۔ تو معاشرے کے اوپر اثر انداز کیسے ہوتا ہے، کہ وہ ایسا عمل یہ ہے کہ میں بس معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر جو ہے نمازی بن جاؤں، پرہیزی بن جاؤں، نیک بن جاؤں، اور میرے جو ہے ارد گرد کے لوگ اس سے جو ہے وہ افیکٹڈ نہیں، افیکٹڈ میں پازیٹیو معنی میں لے رہا ہوں، کہ وہ لوگ اس سے جو ہے وہ انسپریشن نہیں لے رہے، یا ان تک وہ چیز پہنچ نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے ہمارا عمل مکمل نہیں۔ عمل جو ہے وہ لازمی اثر انداز ہوتا ہے، اچھے لوگ اچھا جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اور جو برے لوگ ہیں وہ برا عمل بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ عمل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، وہ پھیلتا ہے، برائی ہے وہ پھیلے گی، اچھائی آپ کرنا، اچھائی کا کام شروع کر دیں وہ پھیلے گی۔ اور شرافت و مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔
اسی طریقے سے غیرت اور حمیت کا تقاضا بھی ہے، مطلب آپ ایک دین کے علم بردار ہیں، آپ ایک ایمان کے علم بردار ہیں، اور پھر آپ کے سامنے وہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہو، آپ کی حمیت، آپ کی غیرت، ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ ہے اور میں اس کا ماننے والا ہوں، میں اس کا سپاہی ہوں، اور اللہ کے دین کی دھجیاں آپ کے سامنے بکھیری جا رہی ہوں، آپ کی حمیت، آپ کی غیرت کیسے گوارا کر لے؟ ہمیں غیرت آتی ہے نا، ماں باپ کی گالی ہمارے سامنے کوئی دے دے، کتنی ہم غصے میں ہو جاتے ہیں اور طیش میں آ جاتے ہیں، ہم اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ہمارا انجام کیا ہوگا ہم اس کو پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے دین کو جو ہے وہ اغیار جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں، ہمارے سامنے دین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہوں، اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی نماز روزہ حج زکات اپنا پورا کر لیتا ہوں، مجھے کیا پرواہ، یہ بندہ جو مرضی کرے، مجھے اس سے کیا کر سکتا؟ تو اس کی جو ہے وہ فکر کرنا، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا، تو یہ ایک ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ختم نبوت کی وجہ سے امت کا فرض منصبی ہے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس وتکون الرسول علیکم شہیدا، کہ تم جو ہے وہ گواہ بنائے گئے ہو، اور قیامت والے دن اس کے بارے میں تمہیں پوچھنا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ختم نبوت کا بھی تقاضا، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو جو نبوت والا جو فریضہ ہے وہ اس کا جو فریضہ ہے اب ہمارے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عمل اور تواصی بالحق کا تعلق، اور یہ بھی اچھا عمل اور تواصی بالحق کا تعلق یہ بھی ہے کہ ہم حق کی تاکید ایک دوسرے کو اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آخرت میں شرمندگی سے بچ سکیں، کہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ میرے دین کی دھجیاں بھی کھیری جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم میرے ریپرزینٹیٹو تھے، اور نبوت کا جو قائم مقام یہ امت ہے، تو امت کے تم فرد تھے، تم نے کیا کیا؟ قیامت والے دن اس کا بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ جیسے بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ قیامت کے دن اس تک دین پہنچا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر وہ فرمایا الا هل بلغت، کہ میں نے یہ دین تم تک پہنچا دیا، جب تمام صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، تو کیا فرمایا کہ فليبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں اب ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ یہ ہم تک جو آ رہا ہے، تو قیامت والے دن ہم کہہ سکیں کہ اللہ میں نے اپنی کوشش کی، اپنی ایفرٹ کی، ٹھیک ہے میں مکلف تھا، میرے پاس اتنی اختیار نہیں تھا، استطاعت نہیں تھی، لیکن میری پاس جتنی ہمت تھی، کوشش تھی، میں نے وہ لگا دی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، اس امید کے ساتھ بھی حق کی دعوت کرتے رہنا، حق کا کام کرتے رہنا، اور وہ بات یہ ہے کہ آغاز اپنی ذات سے شروع کریں، میرے پہلے اپنی ذات کے اندر اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر میں، معاشرے کے اندر، پھر اپنے اپنے خطے کے اندر جتنی جتنی جہاں جہاں انسان کی رسائی ہے، جہاں جہاں انسان کا اختیار ہے، کم از کم زبان کے ساتھ تو کہہ رہے، ہاتھ سے اگر نہیں بھی روک سکتا کسی کو کہہ سکتا، تو اس کے اندر پھر بہت سے اس کے مدارج ہیں، بہت سے ایک اس کے پروسیسز ہیں، وہ سارے انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کے اندر انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا آپس کا تعلق یہ ہے کہ تواصی بالحق کے نتیجے میں لازمی جو ہے وہ صبر کا مرحلہ آتا ہے، جب آپ حق کی بات کریں گے، جیسے ایک عربی کا مقولہ ہے الحق مر، کہ حق تو کڑوا ہوتا ہے، سچ تو کڑوا ہوتا ہے، تو جب آپ سچ کا علم بردار کریں گے تو وہی اپنے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال جو ہے وہ صادق و امین قرار دیتے رہے، وہی ان کو جو ہے وہ پھر کبھی دیوانہ، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی نعوذ باللہ کذاب، کبھی کیا لقب، کیا لقب، وہی جن کو جو ہے وہ اپنے درمیان معاہدوں پہ فخر کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے درمیان معاہدے کے لیے موجود ہیں، انہی کے ساتھ، کیونکہ جب انہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور کہا کہ وہ ایک ذات ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، باقی سب باطل ہے، تو اور ان کو پھر کیا تکلیف، صحابہ کا آپ دیکھ لیں، حضرت بلال، حضرت خباب بن آل یاسر کے ساتھ جو سلوک جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور پھر مسلمانوں کی پھر ساری ایک ایفرٹ اور جدوجہد کے اندر انہیں کیا کیا مصائب، کیا کیا تکلیف، کیا کیا صبر سے جو ہے انہیں جھیلنا پڑا، غزوہ تبوک جس میں صحابہ کے کئی صحابہ کا جو ایک دن کا راشن ایک کھجور ہوتا تھا، تو یہ ساری تکالیف حق کے راستے میں آتی ہیں، تو جتنا بڑا حق ہوگا اس کا اعلان، تبلیغ، اس کو تسلیم کرانا اتنا بڑا ہی صبر آزما کام ہوگا۔
تو یہ ہے وہ ساری چیزیں جس کو آج ہم نے پڑھا. اب اس کا وائسی ورثہ بھی کر لیں. اگر آپ کی زندگی میں صبر کا نہیں مرحلہ آ رہا اور آپ بڑے سموتھ سیلنگ جو ہے وہ آپ کی لائف چل رہی ہے، اس کا مطلب حق کا کام نہیں کر رہے. اور اگر حق کے تواسب بالحق نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا عمل مکمل نہیں. اور اگر عمل کے اندر کہیں کجی ہے، کہیں کمی ہے، کہیں اس کے اندر وہ چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں. تو یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اور یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا نجات کی شرائط، یہ چاروں کو چاروں کریں گے تو نجات ہے. اور ہم نے بالکل بالکل آغاز میں پڑھا تھا کہ یہ بھی یہ نجات کا ہے، کہ صرف الا الذین آمنوا، کہ یہ استثناء ہے. یہ 33% مارکس ہیں یا 40% مارکس ہیں، یہ منیمم کرائٹیریا ہے. اور ہماری اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے محروم ہے. تو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 سٹیجز ہیں. ایمان لاؤ، اس پر پھر عمل کرو، ایک دوسرے کو حق کی بات کرو، اور پھر یہ ہے کہ اس پہ جو مشکلات مصائب آئیں. تو یہ 4 سنگھائے میل ہیں جو ہمیں نجات کے لیے ضروری ہیں. عدم توازن کی ضرورت ہے. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ صرف انسان اپنے ذاتی تزکیے میں، عبادت میں مگن رہے کہ بس میں ٹھیک ہو جاؤں، میں بہتر ہو جاؤں، میں اچھا مسلمان بن جاؤں تو کافی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کی فکر کرتے رہنا، لوگوں کے اور اپنے آپ کو فراموش کر دینا. تو یہ 2 ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. ایک طرف اپنے اندر ہی مگن رہنا، بس مجھے کیا پرواہ معاشرے کی، اور دوسرے ایک ایسی ایکسٹریم بھی ہے جو اپنی پرواہ نہیں کر رہے، جو خود نیک عمل نہیں کر رہے، اور دوسروں کو وعظ و نصیحت اور دوسروں کے پیچھے. تو یہ ہے کہ خود بھی اللہ کا بندہ بننا، خود بھی اسلام کو اپنے اوپر پہلے نافذ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کا علم لے کر لوگوں تک جانا اور اس کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا. اور اس کی سب سے کامل تفسیر جو ہے وہ ہمارے سامنے سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پکار لگائی اور پھر وہ کر کے دکھایا. پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے. وہ اس کے وہ جو سارے مراحل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور پھر شہادت علی الناس کا فریضہ کم از کم جزیرہ نمایاں عرب تک جو ہے وہ قائم کر کے، نافذ کر کے، لوگوں سے گواہی لے کے، اور پھر کہا کہ تا قیامت یہ پوری عرض پر جو ہے وہ اللہ کا دین نافذ کرنا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض منصبی جو نبوت کا فرض منصبی ہے، اب یہ امت اس کی جو ہے وہ علم بردار ہے. امت نے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور قیامت والے دن جو ہے وہ اس کا جواب دہی ہوگی. امت اس لیے کھڑی کی گئی ہے، امت اس لیے بہترین امت بنائی گئی ہے. شہادت علی الناس کے فریضے کے اوپر امت کو جو ہے اس فرض پر جو ہے ان کو اس پر جو ہے یہ ذمہ داری ان پر لگائی گئی ہے. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو ایمان لانے والے ہوں، جو اعمال صالحات کرنے والے ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی ایک دوسرے کو تاکید بھی کرنے والے بنے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے بنے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اچھا جی، اب ہمارے ساتھ خالد صاحب، میں یہ ذرا مائک اوپن کر رہا ہوں اور اسکرین میں سٹاپ کر رہا ہوں. اچھا، آپ کچھ کوشچن ہوں تو وہ کر سکتے ہیں. اسد بھائی مجھے بتائیں کہ میں ذرا سیٹنگ چینج کر دی. خالد صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں بھائی ہوں، جی موجود ہوں. سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، آپ کی طرف ہے مائک. محترم خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خالد صاحب کچھ اپنے کومنٹس اور وہ بھی کچھ رکھیں گے. اگر کوئی کسی کو کوئی کوشچن بھی ہو تو محترم خالد صاحب سے پوچھا بھی جا سکتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اگر کوئی سوال ہے تو پہلے وہ لے لیتے ہیں. اگر کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی کوشچن ہو آج کے لیکچر سے متعلق اور کچھ. ٹائم تھوڑا ہے تو میرا خیال ہے میں جو بھی 2-4 باتیں کرنی ہے کر لیتا ہوں. جی سر، جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی.
ہم نے فاروق سلطان صاحب سے سورۃ العصر پر گفتگو سنی ہے، اب مرتب کیا ہے، جس سے کیونکہ تعارف اس سے پہلے بھی ہم آ چکا ہے، تو اس کا پہلا درس جو ہے یا پہلا سبق وہ سورۃ العصر پر مشتمل ہے، اور ڈاکٹر فرمائے کہ یہ اس منتخب نصاب کے لیے بیج کی حیثیت رکھتا ہے، بیج سے ایک درخت بنتا ہے، تو اسی طرح یہ پورا منتخب نصاب در حقیقت سورۃ العصر سے بنا ہے۔ اور سورۃ العصر حقیقت میں جو ہم صراط مستقیم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ آپ کو اگر نجات چاہیے اور وہ رستہ چاہیے کہ جو آپ کو دوزخ سے اور جہنم سے بچائے اور جنت میں لے جائے، تو یہ اس کے جو تقاضے ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی